अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। बड़ी दिलचस्प और अहम सूरत हाल बनती जा रही है दुनिया भर का जो मंजरनामा हमारे सामने है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप की क़यादत में, जिसका क़याम अमल में आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा साइनिंग हुई उसकी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे ट्रंप साहब के साथ, और वो बड़ी मानीखेज़ अंदाज में सामने बैठे नशिस्त पर किसी की जानिब इशारा कर रहे थे। इत्तला ये है कि सामने फील्ड मार्शल बैठे थे, और फिर इसी मौके पर हमने देखा कि इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल और दीगर की जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात भी हुई। फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर भी कल प्राइम मिनिस्टर से मिले एक जगह पे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मसला ये है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है ये ज़ेर बहस है। बोर्ड ऑफ पीस में और जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसमें एक तो बुनियादी फ़र्क है। बोर्ड ऑफ पीस में जो 59-60 ममालिक है जिनका ट्रम्प जिक्र कर रहा है, इसमें अहम बात यह है कि चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो UAE हो, मराकश हो, उर्दन हो, तुर्किया हो या पाकिस्तान या इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक इसका हिस्सा हैं। तो मशरक़ वस्ता के वो ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और UAE, अगर वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं ला मुहाला उस जानिब जाएंगे, क्योंकि मशरक़ वस्ता के ममालिक बेहतर समझते हैं सूरत हाल है क्या। किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को वेकेंट छोड़ने से मुराद ये होती कि मुस्लिम उम्मा की आवाज़ वहाँ ना गूंजती, मुराद ये होती कि अहले फ़लस्तीन के हक़ में बात करने वाला कोई ना होता। और अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल एक नई बॉडी भी बन रही है जिसने दुनिया भर के डिस्प्यूट्स को देखना है, तो इस ट्रेन को मिस करने के फ़वाइद ज़्यादा या नुकसान? तो जवाब ये है कि फ़वाइद ज़्यादा हैं बज़ाहिर जो अभी तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें दुनिया की क़ुव्वतें शामिल हैं जो ममालिक इसमें साइन नहीं कर रहे, जैसे जर्मनी ने इनकार किया, UK ने इनकार किया, रूस ने कहा हम इस पर गौर करेंगे। तो ये जो बदलते मंजरनामे में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम है, इसमें और ISF में फ़र्क क्या है, और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत क्यों ज़रूरी थी, उसके ऊपर एतराज़ क्या हो रहा है, दुनिया इसको किस लेंस से देखती है, सब पे गौर करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी। सो एक पैरेलल बॉडी अगर बन रही है तो उसकी ट्रेन मिस करना फ़ायदे में था या उसका हिस्सा बनना फ़ायदे में था? ये मेरा खुलासा था चिश्ती साहब। मैं आपकी अब अंडरस्टैंडिंग चाह रहा हूँ कि आप नाज़रीन को ज़रा आगाह करें। बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने बुलाया। देखिए, ये न्यू फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर एक नया बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये हमें ट्रेन मिस करनी चाहिए थी या ट्रेन में बैठ जाना चाहिए था। देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री जितना जानता हूँ, देखिए हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है नंबर 1, और एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं ऑप्टिक्स से हट के, यानी सामने क्या फोटो शूट के अंदर क्या नजर आ रहा है। नंबर 1 चीज ये देखनी हमें, एक नंबर 1 कि ये इसका आउटकम एक सोल्यूशन ओरिएंटेटेड हो, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको अपोज करे या मुखालफत करे। सोल्यूशन ओरिएंटेटेड मैं क्या कह रहा हूं कि क्यों हम मोस्ट ऑफ द टाइम इजराइल ने जो बमबारी की फलस्तीन पर, वो हम बातें करते हैं, बमबारी रुक गई हम उसकी बातें करते हैं, कैजुअलिटीज कितनी हुई हम इसके बातें करते हैं, कितने लोग कॉजेज की बात करते हैं, हम तो इफेक्ट्स की बातें करते हैं। रोजाना टीवी पर आते हैं हम लोग और आके कहते हैं कि इतना डैमेज हुआ, इतनी बॉम्बिंग की, इतने जहाज आए, इतने हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर दिए। ये तो इफेक्ट्स हैं। कॉज क्या है? कॉज ये है कि 1948 में जब इजराइल बनाया गया था, उस वक्त यहाँ पे ज्यूज की पॉपुलेशन 15% थी सिर्फ। बिल्कुल। बाहर से दुनिया से लाए गए ज्यूज, उनको स्टेबलाइज किया गया, मेजॉरिटी दी गई, मेजॉरिटी फिर भी नहीं हुई, फिर वादा किया गया 60-40 के हिसाब से, 40 फॉर ज्यूज एंड 60 फॉर पैलेस्टीनियन, ऑलमोस्ट ये रेशो हो जाएगी, वो वादा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वादे से बैकआउट करते दुनिया ने 80 साल गुजार दिए। चले 80 साल ना गुजारे तो 30 साल पीछे चले जाते हैं, 32 साल। 1992 में और 95 तक ये मुज़ाकरात हुए थे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो यासिर अरफात हेड कर रहे थे, और आर्म्ड स्ट्रगल थी वो, ये इन्होंने वेपन उठाए हुए थे, और बहुत साल 1960 से ऑनवर्ड शुरू की हुई थी। तो जब 25-30 साल गुजर गए तो दुनिया ने सोचा कि यासिर अरफात को एंगेज करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे इसलिए सिमिलरिटी थोड़ी सी नजर आती है कि उनको डिसआर्म करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। ओस्लो एग्रीमेंट साइन हुआ 1995 में। एग्जैक्टली। आज 32 साल हो गए ऑलमोस्ट। कोई आपके सामने है कि कोई टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात ही नहीं हुई। मैं ये कहना, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि 70,000 लोग जो शहीद हुए और 450-500 अभी हो चुके हैं अक्टूबर से लेकर, वो सिर्फ सीज फायर के लिए उन्होंने जाने दिए। उन्होंने सीज फायर के जाने नहीं दिए हैं, उन्होंने दिया कि हमें जिंदा रहने का हक दिया जाए, हमारी एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमारी एक आवाज होनी चाहिए, हमें बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथों में नजर आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हम ऑप्टिक्स वाला एलिमेंट देख रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जाहिर है बाज दफा हर चीज में पहले ऑप्टिक्स होता है, पहले एक सिग्नेचर होंगे बोर्ड पे, वो क्या। अब देखना, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरा ये है कि बहुत अच्छा है कि हम मेंबर बने हैं। जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते हम अमन नहीं चाहते, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा 200 मुल्कों में से दुनिया के, लेकिन हमने ये देखना है कि डूएबल क्या होना चाहिए। एक होती है पीस एनफोर्समेंट कैटेगरी, एक होती है पीस रेस्टोरेशन, और एक होती है पीस कीपिंग।
مجھے ابھی تک یہ خود نہیں کلیئر کہ یہ جو بورڈ ہوگا اس کا رول کیا ہے. پیس ریسٹوریشن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے آرمز خود بھی استعمال کرنے ہیں پیس کیپنگ فورس نے, اور ریٹ جس کی بھی ہے, گورننس کی ہے, اس بورڈ کی ہے, وہ مینٹین کرنی ہے. میں نے ابھی تک بائی لاز نہیں دیکھے, میں نے یہ نہیں ابھی تک دیکھا کہ امپاورمنٹ کیا ہوگی اس فورس کی جب بھی عمل درآمد ہوگا. اس کی امپاورمنٹ مطلب صرف پیس کیپنگ کریں گے یا یہ اپنی ریٹ کے لیے یوز آف فورس بھی کریں گے, اور یوز آف فورس کریں گے تو سب کے خلاف انڈسکریمنیٹ کریں گے یا صرف حماس کے خلاف کریں گے. تو یہ اتنے سارے سوال جب تک نہ ہوں اوپن اینڈڈ تو میں سپورٹ کر رہا ہوں. کوئی بھی سین چشتی صاحب دیکھیے, چشتی صاحب دیکھیے, بالفرض یہ اہم ترین عرب ممالک اس کا حصہ بن گئے بشمول ترکیہ. بھارت کو بھی دعوت ہے, چین کو بھی دعوت ہے, روس نے کہا ہم اس پہ غور کریں گے. اہم ترین عرب ممالک جب اس کا حصہ بنتے ہیں, اور اصل میں تو مسئلہ عرب ممالک کا ہے بیسیکلی, تو اس میں اگر پاکستان جیسا ملک آپٹ آؤٹ کرتا کہ نہیں ہم نے حصہ نہیں بننا, تو ہمیں کیا ملتا اس سے؟ میں نے بالکل آپٹ آؤٹ کرنے کا نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹ 1 کے میں ساتھ ہوں جو یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری ہسٹری. پارٹ 2 یہ ہونا چاہیے کہ سولوشن اورینٹیڈ باتیں ہونی چاہیے. ہم نے کاز ختم کرنی چاہیے. ود ڈیو ریسپیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 60 دفعہ جہازوں کی بات کی کہ میں نے دیکھا 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ. جی انڈیا کے. کتنی دفعہ کشمیر کی بات کی کہ جس کی وجہ سے یہ لڑتے ہیں ہر تھوڑے سالوں بعد. تو میں تو اس سینس میں دیکھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ان کی بھی باتیں ہونی چاہیے. جو دیکھیے 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں جاوید صاحب, ایک ہوتا ہے افیکٹ, ایک ہوتی ہے کاز. ہم افیکٹس کی باتیں کرتے ہیں, اتنے شہید ہو گئے, اتنی بمباری ہوئی, اتنے دن تک ہوئی, راشن نہیں گیا, ہاسپٹل مفلوج کر دیے, یہ ہے افیکٹ. کاز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ فلسطینیوں کو حق ملنا چاہیے, وہ ہے کاز. تو کاز بڑی امپورٹنٹ ہے. میں بالکل کسی سٹیج پہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں حصہ نہیں بننے دینا چاہیے تھا. میں تو دعا گو ہوں کہ اس حصہ بننے کا آؤٹ کم اسٹیٹ سولوشن بنے, تب ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم نے صرف پیس کے لیے یا بمباری بند کرانے کے لیے 70,000 لوگوں نے شہادت کی تو میرا خیال ہے بہت مہنگا سودا ہے. تو جیسے صاحب پھر تو یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ یہ جو ہمارا خواب یا اپروچ ہے یا موٹو ہے امت مسلمہ کا, وہ تو اسی صورت میں کسی حد تک پورا ہوگا جب اس بورڈ میں کوئی آواز اٹھانے والے لوگ ہوں گے. اگر یہ مسلم ممالک اور پاکستان ہو ہی نہ اس میں, تو پھر تو ظاہری بات ہے من پسند کے لوگ ہوں گے, کوئی تو وہاں پہ ہو جو آواز اٹھا سکے, بات کر سکے. جی میں بالکل کسی سٹیج پہ اگر میں نے ایسا مطلب دیا تو میں اپنے الفاظ کو واپس لے لوں گا. اگر میں نے کہا میں نے یہ کہا نہیں, میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں, ایبسینشیا کو میں نہیں سپورٹ کر رہا کہ ہم نے ایبسنٹ ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہوا. اب آپ مجھے پوچھیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں یا سولوشن صرف 70,000 لوگوں کی کوئی قیمت ہمیں اچھی لینی چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے بدلے میں ان لوگوں کو ایک اسٹیٹ ملنی چاہیے جنہوں نے ہوم لیس ہو گئے, جو ابھی اپاہج ہیں, جو بچے اسکولوں کا جن کو پتہ ہی نہیں اسکول ہوتا کیا, ان کو تو اگلے خوراک کا نہیں پتا اگلے ٹائم کی. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بیٹھے, آواز بہت اچھی بات ہے پوری, بلکہ دنیا شامل ہو جائے. میں تو کہوں گا کہ 100% 200 کے 200 ملک اس میں حصہ لیں, ڈیفینیٹلی لیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کاز کو ایڈریس کرنے لگے یا روٹ کاز کو یا افیکٹ کو کرنے لگے. بمباری پر تسلی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے جو ابھی 1967 کا پاکستان فارملی سپورٹ کرتا ہے, جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کا, جس کے اندر فلسطینیوں کو حق ملنا چاہیے, اپنا ہوم لینڈ ملنا چاہیے. یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی سٹانس ہے, وہی میرا بھی ہے, آئی ایم شور وہی آپ کا ہوگا, کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ہمیں ان کو حقوق دلانے میں. ہر آواز جس پلیٹ فارم, میں اور آپ بھی یہ آواز ہی پہنچا رہے ہیں, چاہے جہاں تک جائے, تھوڑی جائے بہت جائے, تو یہ ایک آواز ہے, ان کو ملنا چاہیے. میں تو اس کی صرف وکالت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک, ویری ٹرو, کین ناٹ ایگری مور ود یو سر. بہت شکریہ چشتی صاحب, آپ نے وقت سے. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک آیا چاہتی ہے, بریک کے بعد ذرا سیاست کی جانب رخ کریں گے. کراچی کو وفاق کے پاس ہونا چاہیے, MQM ڈیمانڈ کر رہی ہے, نئی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے, ایوان میں بھی بحث ہونے کا چرچا ہے, اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں بہت ہی اہم تبدیلیاں اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش نے بھارت جانے سے انکار کیا ہے. ان دونوں معاملات پہ بات ہوگی بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان, سینئر سیاستدان جناب فیصل فرید چوہے صاحب نے, اور ہمیں جوائن کریں گے اختیار ولی صاحب, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج ابھی مجھے آپ کی بحثیت قانون دان رائے درکار ہے, سیاست پہ آتا ہوں, جیسے ولی صاحب آتے ہیں نا, پھر ظاہری بات دونوں کو چھیڑ دیں گے سیاسی موضوع کے اوپر. یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے آج نئی بات کی ہے, پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات ہوتی تھی, آج تو برملا انہوں نے کہہ دیا کراچی کو وفاق کے انڈر کیا جائے اور شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا حالیہ واقعہ تناظر میں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے کہا 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ یہ ناجائز اختیارات دے دی گئے ہیں صوبوں کو. تو میں چونکہ ناقص رائے رکھتا ہوں طالب علم, مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں, یہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ ہونے کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے کیونکہ ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب کی تو بات اس لیے بھی اس کا دوسرا اینگل یہ ہے نا کہ وہ اربن اور رورل سندھ کی پالیٹکس ہے، اور وہ جو کیونکہ مصطفیٰ کمال خود بھی ناظم رہے ہیں تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا انتظام اور حیدرآباد جہاں پہ ان کی ڈومینیشن ایک دو شہروں میں ہے کہ وہ ان کو سائڈ پہ یہ کر کے جائے، اسپیشلی کراچی جو ہے، اور وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو پرابلم جامع صاحب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تو این ایف سی جو جب بھی 18ویں ترمیم ہوئی تھی تب کیونکہ یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی آپس میں معاملات طے ہو گئے تھے انگلینڈ میں، اور پیچھے ظاہر امریکنس بھی اس میں تھے، کونڈولیزا رائس کی کتابیں بھی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کے آؤسٹر کے بعد افتخار چودھری جو ہے اس نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان کو راضی رکھنے کے لیے جو غیر متوازن تنظیم جو ہے نا یہ اس میں وہ ہے، یعنی وفاق پیسے دے دیتا ہے صوبوں کو، صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہزاروں اربوں روپے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے پروونشل فائنانس کمیشن ہے کوئی نہیں، یعنی ہر ڈسٹرکٹس کو جو کہ رسپیکٹو فیئر پہنچنا وہ جاتا نہیں ہے۔ اب اگر میرے تعلق سی ایم کے ساتھ اچھا ہے تو مجھے کروڑوں اربوں روپے آپ مصطفیٰ کمال کے مطالبے کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کے جو مطالبہ ہے، میں تو کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے صوبے علیحدہ کرنے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر بنانے ہیں، تو آپ کو اپنے وسائل بھی اس کے حساب سے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا وزیر دفاع نے، اس سے مراد کیا لی جائے؟ 28ویں آ رہی ہے پھر؟ نہیں، 28ویں تو آ رہی ہے مارچ میں، وہ تو بالکل مارچ میں یہ جو این ایف سی مین ہے اس میں تو اس میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے، پیپلز پارٹی ووٹ دے گی، یہ طے، یہ زرداری صاحب طے کر چکے ہیں، اور یہ جب یہ معاملات جو ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں، یہ وہ وچولے ہوتے ہیں نا جو وہ کہتے ہیں اچھا این جی ہوئے گا جی، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ سنانے قابل ہے، مطلب آج کل تو ہر چیز قابل ہے، بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا نا کہ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ صبح نہیں ہوگا، ایک بندے نے تو صبح کوئی بندہ بھاگ گیا گھر سے، تو انہوں نے کہا میں راتی نہیں، خواجہ آصف جڑا نا وہ کھوچل بابا ہے جو پہلے جا کے جو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، تو پہلے دستا آج پہلا موقع ہے کہ اختیار ولی صاحب آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کو داد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج فیصل صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اختیار ولی صاحب ایسا ہی ہے جی؟ آپ میرے جذبات کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے جذبات کیمرے کے ذریعے نظر آ رہے ہیں سر، اگر ہم جذبات نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا فائدہ صحافت کا سر؟ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے ریڈنگ ہی چھوڑ دی ہے۔ بسم اللہ سر، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کراچی وفاق کے انڈر کرنا ہے آپ نے، اور 18ویں ترمیم ڈھکوسلا، یہ تو چوہے صاحب نے دعویٰ کیا کہ 28ویں ترمیم مارچ میں آ رہی ہے۔ جامی صاحب، ترمیم مارچ میں آپ کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فروری میں آ جائے۔ پارلیمنٹ کا کام ہی کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو یہ یہاں پہ پارلیمنٹ اتنی بڑی بلڈنگ بنی کس لیے؟ یہ تو قانون سازی کے لیے۔ فروری میں رمضان شروع ہو جائے گا، عید کے بعد کا اچھا نہیں ہوگا؟ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل آتی ہے میری طرف سے، کل آ جائے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، نیا قانون بنانا، پرانے قوانین میں جہاں پر کوئی سکم ہے، کوئی فلا ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کرنا، قانون بناؤ، اس کو چلاؤ، دیکھو امپلیمنٹ کراؤ، جہاں سے وہ ٹھیک ہے، جہاں پر نہیں ہے ٹھیک وہاں پہ امینڈمنٹ لاؤ۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی نہیں، میں تو اس حق کے اوپر بالکل سوال نہیں اٹھا رہا، میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگلے روز بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی بین السطور کچھ اطلاع دی تھی اس بارے میں آن ریکارڈ، اور رانا صاحب بھی اس سلسلے میں بات کریں، خالد صاحب بات کریں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، کیا واقعی، میں خالد صاحب کا بیان سامنے رکھوں، مصطفیٰ کمال کا اور دیگر کا، کیا واقعی حکومت 28ویں ترمیم لانا چاہ رہی ہے؟ 28ویں ترمیم تو بالکل آئے گی، کہ 27ویں بن چکی ہے تو 28ویں بالکل آئے گی۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے مطلب اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کچھ اپوزیشن بینچز سے، شاید اس کی شکل وہ نہیں ہے، شاید کچھ اور ہے، وہ لیٹ دا ٹائم کم، وہ آ جائے گی۔ ہاں، جہاں تک میرے بھائی نے کہا، فیصل بڑا قابل لڑکا ہے، بہت اچھا وکیل ہے، جوان آدمی ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ میری بہت ساری محبتیں اور دعائیں اس کے لیے۔
اور ہمیشہ اچھا بولتے ہیں، یہ کبھی لائن کراس کر کے بات نہیں کرتے، صحیح. بڑی اچھی بات کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ 18ویں آئینی ترمیم ہے اور پھر لوکل باڈی سسٹم پہ ہم بات کر رہے ہیں. کراچی کی بات نہیں ہے کہ صرف پورا ملک چھوڑ کے آپ کراچی کو اسلام آباد کے یا فیڈرل کے انڈر کر دیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ملک میں کیاس پھیلانے والی سٹیٹمنٹس ہیں، اس طرح بات نہیں کرنی. ہاں لوکل باڈیز ہیں تو جامی صاحب جو سسٹم لوکل باڈیز کا خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں 3 لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں، جو آج سسٹم وہاں پر موجود ہے وہ فیل ہے. اور خیبر پختونخوا کے 165 تحصیلوں کے ناظمین اور پنجاب والا سسٹم کامیاب ہے. سسٹم ہی سر میں بات آپ کو بتاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی آپ کو شاید سوال ہی نہ کرنے پڑے. میں سر کوشش کرتا ہوں سوال یہ سوال یہ نہیں آپ سوال کریں، لیکن میں جواب مجھے دے لینے اتنا حق مجھے بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہ سسٹم جو ابھی ہے، یہ اس سے پہلے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوا تھا وہ سسٹم کچھ اور تھا، جو اس سے پہلے ہوا تھا 2001 میں وہ سسٹم کچھ اور تھا، 2013 میں. تو تینوں سسٹم ایک دوسرے سے الگ ہیں. عمران خان صاحب بھی جہاں ان کو کوئی چیز اچھی لگی یہ اٹھا لی، لا کے خیبر پختونخوا میں کاپی پیسٹ کر دیا. اب سندھ میں جو سسٹم ہے لوکل باڈیز کا وہ کے پی سے میچ نہیں کرتا، جو کے پی میں ہے وہ پنجاب سے میچ نہیں کرتا، جو کشمیر میں ہے وہ بلوچستان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو میرے خیال میں یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ دیر شوڈ بی اے یونیفارمٹی، کہ ایک یونیفارم سسٹم ہو، ایک یونیفارم سٹرکچر ہو، وہ کراچی میں بھی ہو، لاہور میں بھی ہو، اسلام آباد میں بھی ہو، پشاور میں بھی ہو، کوئٹہ میں بھی ہو. اس طریقے سے آپ کا سارا معاملہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اور دوسرا کچھ لوکل باڈیز کے معاملات جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنے ہوں گے کہ ہم نے ان کو امپاور بھی کرنا ہے. کیونکہ آج 4 سال پورے ہونے کے باوجود ہمارے ہاں تحصیل ناظمین اور یونین ناظمین اپنے حقوق کے لیے صوبائی اسمبلی کے سامنے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جی فیصل صاحب، ایک اور مدعا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، ایکس بند کروانے کے لیے جو خط لکھے گئے خان صاحب کے حوالے سے، وہ 3 مرتبہ درخواست مسترد ہوئی، وہ تو بند نہیں ہو سکے. ملاقاتیں البتہ بند ہیں. تو اب اپوزیشن لیڈرز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی؟ ملاقات جامی صاحب اگر ہوئی بھی تو وہ 8 فروری کے بعد ہوگی. 8 فروری کے بعد؟ ہاں، اس سے پہلے نہیں ہوگی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ پینک میں رہتی ہے، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب لاہور میں بھی سہیل خان گئے تو انہوں نے پینک سے جو ہے وہ ایک ایونٹ کریٹ ہو جاتا ہے نا. اب اڈیالہ کے باہر بھی جو ایونٹ کریٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کی پینک کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب آپ 100-150 بندہ وہاں پہ ہوتا ہے، کیا وہ کچھ بھی نہیں کرتے؟ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کرنے دیں. ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے، میرا اس میں انالیسس یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نرمی اختیار کریں گے تو پھر ہمارا پھڈا پڑ جائے گا. اختیار صاحب، یہ اپوزیشن لیڈرز تو تعینات ہو گئے جو خان صاحب سے ملاقات کی وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے. تو وہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ٹھیک ہے، ریووک کر لیں 8 فروری کی کال کو. اچھا، جڑی ہوئی وہ 8 فروری سے؟ نہیں، جڑی ہوئی نہیں، کیا بات ہے. مطلب اگر آپ کنڈیشنلی باتیں کرتے ہیں تو پھر کنڈیشن کے ساتھ کنڈیشن بھی پھر آتی ہے، تو چھوڑ دیں فی الحال اس کو، پھر بات کر لیتے ہیں. ہم نے تو اگر ہم بات کریں اصولوں کی اور بات کریں اخلاقی تقاضے کی تو جامی صاحب یو آر دا وٹنس. ایون فیصل فرید چودھری میری اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے انویٹیشن دی تھی ڈائلاگ کے لیے. جب اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے، علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے، گوہر صاحب کہہ رہے تھے، میرے خیال میں 10-12 دنوں میں 4 بار گوہر صاحب نے کہا تھا. اور پھر فیصل فرید چودھری صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے یس کہہ دیا. ادھر سے یہ جو ان کی پارٹی میں دوسرا فکشن ہے نا، وہ ڈسکو دیوانے، وہ آگے سے نکل آئے. وہ کون ہے؟ نہیں جی، یہ سہیل آفریدی وغیرہ وغیرہ جو ان کے ساتھ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، وہ نکل آئے. وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنی نہیں ہے، ہم تو مزاحمت کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے حالت کی ہے مذاکرات کی، تو اب کنڈیشنلائز تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. اگر بات گیمکس کی ہے تو پھر کیا ہم پولیٹیشنز نہیں، ہمیں پھر نہیں آتی. یہ کیا صرف یہ شرارتیں اور یہ غلط چیزیں، غلط ٹرمپ کارڈز کھیلنا،
یہ صرف پی ٹی آئی کو آتا ہے؟ ٹرمپ کا نام احتیاط سے لیں سر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہو تو آپ اس طرح کریں. ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے, کبھی بھی نہیں کھائیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات پہ آئیں گے, مذاکرات کریں گے, آپ مزاحمت پہ آئیں گے, آپ کو مزاحمت سے ہی ملیں گے. بہت شکریہ جناب اختیار ولی صاحب. ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اسی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل چوہے صاحب کو ہم نے روکا ہوا تھا, ان سے مکالمہ کرنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ طرز سیاست ہے جس میں مزاحمت بھی ہے, لیکن جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے پلیٹ فارم سے کوئی بات چیت کا راہ بھی کھل رہی ہے اور لیگلی جیسے پرسو کر رہے ہیں وہ کیسز کی, اس کے اوپر ان سے آج ہم نے بات کرنی ہے. چوہے صاحب بریک سے پہلے اختیار ولی صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو اپوزیشن لیڈرز کے رول ملے, یہ ظاہر بات تفویض کیے گئے, کیا یہ بیک وقت دونوں بزرگان مزاحمت اور مفاہمت کو لے کر چل پائیں گے اور اس سے کوئی نتیجہ نکال پائیں گے؟ کیونکہ پیرالل آپ دیکھتے ہیں تو یہ کراچی جاتے ہیں, یہ لاہور, اس طرح سے پی ٹی آئی کی تنظیم موجود نہیں ہوتی جو ان کی توقع ہوتی ہے. دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہوں یا ناصر عباس صاحب ہوں, مجھے ظاہر ہے دونوں کا ذاتی طور پہ ملاقاتیں بھی رہتی ہیں, پہلے زیادہ ہوتی تھیں. دونوں جو ہیں سیاسی لوگ ہیں اور گفتگو کے قائل ہیں. مسئلہ یہ ہے, جو میری ان کے دونوں کے لیے دعا بھی ہے اور میں ان کی جو دستار کی سربلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں اور وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کے اوپر اگلے کی جو ہے وہ بالکل مٹی پلیت کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے. ہمارے لوگ سے مراد آپ کی پی ٹی آئی کے جو ہمارے خاص کر سوشل میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں اور ورکرز, وہ جذباتی ہیں نا جس سے زیادہ, کیونکہ پالیٹکس کو سمجھ نہیں آتی. اب جامی صاحب, مزاحمت اور مفاہمت کی بات بالکل ویسے تو ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ مزاحمت کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں, جتنا مرضی آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں یا جتنی آپ کی جو کرائٹیریا ہے, اگر آپ اس کو نہ پورا کر سکے 8 کو, تو پھر تو آپ کی رہی صحیح بارگیننگ پوزیشن بھی چلی جائے گی. اور نظر یہ آتا ہے کہ ابھی آپ کو فرور نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا, کراچی میں بھی گئے ہیں, لاہور میں بھی سہیل خان گئے ہیں. سہیل خان گیا تو رونق لگی ہے, لوکل لوگ رونق نہیں لگا سکے. ایون جنرل سیکرٹری ہمارا لاہور کا ہے, اس کے حلقے میں بھی کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. عالیہ حمزہ کرتی ہیں, وہ بیہائنڈ دا سین ہے, ان کی ہینڈی کیپ ہے ظاہر ہے, وہ اس طرح سے کر نہیں سکتی ہیں. پھر ان کی ٹیم بھی ہٹا دی گئی ہے جو پنجاب میں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ہر بندے کی اپنی ٹیم ہوتی ہے, ہر بندے کو اپنے کمفرٹیبل ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹینگلمنٹس ہیں پولیٹیکل. اس وقت جو خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ مذاکرات شاید حکومت اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ وہ کو چاہتی ہے, اور یہ وہ, میں ان کو بالکل باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ جس پوزیشن میں اس وقت ہیں انہیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بھی نہیں. بالکل سوال ہے میرا. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں نا, انٹرنیشنلی جو جس ریلیونس ہوتی ہے نا بندے کی, اور پالیٹکس ہوتی ہے ریلیونس کی. ڈے ٹو ڈے افیئرس میں آپ کتنے ریلیونٹ ہیں, کتنے آپ اس میں چینج لا سکتے ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی فوج ہے وہ دنیا کو شاید پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور جب یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل جو سینیریو ہوتا ہے نا جی, یہ لوکل سینیریو کے اوپر ہمیشہ حاوی رہا ہے, اور پاکستان میں تو اثر ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. آپ مشرف کی مثال دیکھ لینا. بالکل, as long as he was relevant internal politics کی بات ہی نہیں تھی. اور جب بی بی شہید آئیں تو وہ بھی کونڈالیزا رائس نے سارا کچھ لکھا ہوا کیسے آئیں. گزارش یہ ہے جی کہ یہ چیزیں کرنا, بات کرنا آسان ہے, لیکن اب دیکھیں نا اڈیالہ میں علیمہ بی بی جاتی ہیں, انہوں نے کچھ 10 تو وقع ہے. اڈیالہ کے اپنے لوگ نہیں آتے. اب اڈیالہ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں, پنڈی کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, لوکل ہے نا. نہیں, اچکزئی صاحب کو وہاں جا کے کہنا پڑا کہ شرم کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا اب شرم کی بات تو ہے, لیکن ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے. پریکٹیکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے تھوڑی مار کھائی ہے. پارلیمنٹیرینز نے, ان کی فیملیز نے, ان کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں. ہمارے ورکرز نے 35,000 ورکر ہمارے جھوٹے کیسز میں. لیڈران کوٹ لکھپت میں ہوں یا اڈیالہ میں ہوں, ان کی فیملیز ہوں, بچے ہوں, سبوں نے بڑی مار کھائی ہے. جو کام علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے, وہ اس کا بوجھ اٹھاتے ان کو بدل دیا گیا. ورکر بھی ان سے انگلی اٹھاتا تھا, قیادت نے بھی کہا کہ ناٹ سفیشینٹ, حالانکہ وہ 2-3 بار اس موقع پر پہنچ گئے تھے جہاں شاید کو بات بن جاتی. ول سہیل خان آفریدی بی ایبل ٹو بیئر دیٹ برڈن فار لانگ؟ دیکھیں سر, سہیل خان سمیت جتنے بھی جو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, دے نیڈ ٹو
جسے کہتے ہیں نا کہ دے نیڈ ٹو ڈیولپ اے تھک اسکن. اب ہر بات اگر سوشل میڈیا کی طرف منہ اٹھا کے کری جائے گی تو وہ نہیں ہوگی. ان کو سوشل میڈیا کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ آپ ہماری ہیلپ بنے, ہماری ایڈ بنے, جو کہ بہت بڑی ایڈ ہے. مطلب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہمارا جو ہے نا جی, وہ بہت میسو ہے. اس کا آپ نے مظاہرہ دوران انڈیا پاکستان جنگ بھی دیکھا, ویسے بھی دیکھا. ان جو ہمارے دوست جو ہے نا جی سوشل میڈیا پہ, اگر یہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیں بجائے ان کے اوپر یہ امپوز کرنے کہ فلاں پالیسی رکھی جائے, یہ فلاں پالیسی رکھی جائے, ان کی بات کو بھی سنیں. دیکھیں جو بندہ پانی میں ہوتا ہے نا, جو بندہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے. اب سہیل خان افریدی کا جو پرابلم مجھے جو ویزیبلی نظر آ رہا ہے نا جو اس وقت, ایک تو پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت ہے وہ بالکل ڈسرے میں ہے. ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, دوسری تیسری. کوئی سینٹرل کو ڈسپلن بھی ہوتا ہے نا. یعنی اب ایک بندہ جو صوبے کا لو ٹیئر کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے چیئرمین کو, گور کو, کہ جی تم معافی مانگو. وہ بھی چیئرمین اس کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے سبھی فیصلے جو ہیں آپ کو ہماری تعظیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے فیصلے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری بات شخصیات کے متعلق کیا رائے ہے, اور بڑی میں اوپن رائے رکھتا ہوں اور خاص صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. لیکن گوہر خان بھی بہت ویک ہے. گوہر خان چاہتا ہے بھی کچھ نہیں کر سکتا, اس کی بات بھی نہیں کوئی سنتا. اس طرح سے جب آپ نے پارٹیاں چلانی ہیں تو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ کو ایک بڑا چاہیے ہوتا ہے. یہ گھر کی طرح ہوتے ہیں. آپ اگر سارے بندے اپنا اپنا منہ لے کے چل پڑیں گے. سوشل میڈیا کا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی, اس کا جو یوزیج ریسنٹ پاسٹ میں ہوا, کیا وہ پارٹی کے لیے, خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا؟ میرے خیال میں جامی صاحب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے اندر جو ہے نا جیل کے اندر جو بھی شخص ہوگا, میرا کیونکہ ذاتی تجربہ بھی ہے, وہ سخت بات کرتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ پیغام باہر لاتے ہیں, ہماری بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم نے پیغام رسانی بھی کرنی ہوتی ہے اور حالات بھی خراب نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے نا. اب ہم نے جب دیکھے جڈیالہ میں جب عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی, انہوں نے آ کے مینوان جو بات کی, اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی ایکسیس بند ہے. اب میرے جیسا جو بندہ ہے, میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, باہر سے میں کنسرن نہیں ہوتا اتنا. ٹھیک ہے جی. میرے لیے وہ ارریلیونٹ اس لیے ہے کہ میں جیل کے اندر جو ہے میری ریلیونس, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونس زیادہ ہے. ان کا میسج آنا ان کی طرف سے خان صاحب کی, کیونکہ ہمارا جو ورکر ہے نا جی, جو بھی ہو جائے, حلیمہ بھی بہت پاپولر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن متحرک ہوتا ہے عمران خان صاحب کے پیغام پہ. ٹھیک ہے جی. وہ چاہے الف لے آئے, بے لے آئے, زید لے آئے, بکر لے آئے. پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر وہ کس کی طرف دیکھے؟ سہیل خان آفریدی کی قیادت میں نوجوان قیادت کی طرف دیکھے, بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے دستیاب قیادت میں, ان کی طرف دیکھے کہ وہ رہنمائی دیں گے, اچھے صاحب اور علامہ صاحب کی طرف دیکھے, کس کی طرف دیکھے, یا اڈیالہ سے نکلنے والے پیغام کی طرف دیکھے, یا چوتھی یا پانچویں آپشن سوشل میڈیا بننے والا نیریٹو؟ اب وہ 5 آپشنز میں کیا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ تحریک تفضیہ پاکستان کو یہ کہ جو کابرین ہیں, ناصر عباس صاحب ہیں, رحمان ناصر صاحب ہیں اور محمود خان صاحب ہیں, ان کو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی بات یہ کریں گے. اب حلیمہ بی بی نے ان کے بالکل 180 ڈگری ڈفرنٹ بات کر دی. اب سہیل خان حلیمہ بی بی کی لائن ٹو کر رہے ہیں وہ سی ایم. اب عمران خان صاحب نے جب ان کے ذمہ ایک لگائی ہے اسٹریٹ موومنٹ, تو پھر مذاکرات کی بات بھی تو ساتھ میں لگائی ہے. مطلب کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ہینڈ ٹو ہینڈ چلیں اور ان کو پریسیڈنس دیں دونوں بزرگوں کو. ان کو لگایا جو ہے, ظاہر پوری پارٹی کو چھوڑ کے اپنے باہر سے, آسان فیصلہ تو نہیں ہوتا نا جی, تو ان کو لگایا ہے آپ نے, تو ان کی بات تو سنیں. بات جب تک نہیں ہوگی جب تک 2 قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجبوری یہ بنی کھڑی ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے عمران خان کی, مطلب پی ٹی آئی مطلب عمران خان. میں نے یہ بڑی دفعہ سوال کیا ہے, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں, آپ بڑے بہت زیادہ کون مشق رپورٹر بھی ہیں اور انالسٹ بھی. اس پاپولیرٹی کو سیاسی کامیابی میں بدلنے کا کوئی فارمولا پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس اس وقت ہے؟ سیاستدان کے پاس ہوتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی گفتگو, اور گفتگو میں سے ہی راستے نکلنے ہیں, گفتگو میں سے ہی کوئی آپ کی گتھی سلجھنی ہے. اگر آپ یہ کہیں, ہمارے جتنے بھی دوست کہتے ہیں, میں نے سوشل میڈیا والوں سے کہا, میری تو خیر مہربانی کرتے ہیں, تلخ باتیں بھی سن لیتے ہیں, اور
بخش بھی دیتے ہیں, اللہ ان کا بھلائی کرے, کہ گزارش یہ ہے کہ آپ جتنی ٹویٹیں کریں, جتنے فیس بک پہ, اسے آدھے آ جائیں نا ڈیلا کے باہر تو رنگ بن جائے. آتے آپ آ سکتے آپ نہیں ہیں بھئی, فیکٹ ہے. ایویں بندہ کہے جی ٹیسٹ میں ڈیلا کے اپنے ہمارے لڑکے نہیں آتے, پنڈی کے لڑکے نہیں آتے, ہمارا ٹکٹ. آئی تھنک آج آپ نے بڑا دل کھول کے بات کر دی اس معاملے پہ. تشنہ کی رہ گئی تھی تو میں نے کہا جب آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھوں گا تو پروگرام میں لائیو یہ بات کر دیں گے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے سر. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چائے چاہتی, آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرکٹ کی دنیا سے اہم ترین اور سنسنی خیز جو فیصلہ ہے وہ بنگلہ دیش نے کیا ہے. آئی سی سی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے بھارت میں, تو بنگلہ دیش نے نوئنگ دیئر ریلیشن شپ ود انڈیا ریسنٹلی جب سے حسینہ واجد کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھارت نہیں جائیں گے. شری لنکا بھیجنے کی بات ہوئی, لیکن وہ آئی سی سی کے بورڈ آف ایگزیکٹو نے کل جو فیصلہ کیا جس میں آبویسلی انڈین ہیجمنی ہے وہ انہوں نے قبول ہی نہیں کی بات ان کی. حالانکہ بھارت خود ایسی سروسز سے مستفید ہوتا رہا. پاکستان میں جب کبھی ایونٹ ہوا وہ دبئی جا کے کھیلتے تھے, لیکن بنگلہ دیش کو سہولت نہیں دی گئی. تو بنگلہ دیش نے بڑا تگڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی بھارت نہیں جائیں گے, نہیں کھیلنا وہاں جا کے, اور ہم اپنا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کریں گے. ان کے جو مشیر کھیل ہیں ڈاکٹر آصف نظرل, ان کا اور کھلاڑیوں کے درمیان اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھارت ہم نے نہیں بھیجنا. اب اسکاٹ لینڈ جو کوالیفائنگ میں رنر اپ تھی یا نیچے تھی گروپ میں, اس کو ریپلیس کیا جائے گا. ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید بنگلہ دیش کی دیکھا دیکھی اور بھی ممالک اس میں آ سکتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اس معاملے بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی. ہمارے پروگرام میں ایک ہی شخص آتے ہیں کرکٹ کے اوپر, اسپورٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے, پاکستان کے نامور ترین جانے مانے درجہ نگار جناب مرزا اقبال بیگ صاحب کو. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ بہت بہت شکریہ جامع. مرزا صاحب یہ کیا ہوا؟ بنگلہ دیش نے انکار کر دیا. آئی سی سی کے ایگزیکٹیوز کا کل اجلاس ہوا, انہوں نے بنگلہ دیش کی بات نہیں مانی, حالانکہ یہ سروس تو انڈیا خود بھی لیتا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے بنگلہ دیش کو انڈیا ایسا سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسا ٹائیگر ہے جس کے دانت نہیں ہے, لیکن اب اس ٹائیگر نے جب آنکھیں دکھائی تو بھارت بالکل سکتے میں آ گیا. اور جس طریقے کا ڈیسیجن لیا ہے اس کے اثرات تو ہوں گے بنگلہ دیش کرکٹ پر, لیکن ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے. غالباً اس کے سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ سیاسی پروگرام کرتے ہیں. 12 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں, تو جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بھارت کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے حسینہ واجد وہاں سے بھاگی اور کس طریقے سے خالدہ ضیاء کے صاحبزادے جو ہیں وہ ڈھاکہ پہنچے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبوری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو بھارت نہیں بھیجا جائے. لیکن بھارت کا یہ دوہرا معیار ہے. ماضی میں آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا, ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے. 2009 کا T20 ورلڈ کپ تھا جامی صاحب, جب انگلینڈ آنے سے زمبابوے کی ٹیم نے انکار کیا اور زمبابوے کی جگہ اس وقت جو تھا اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا گیا 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں. تو یہ سیکنڈ ٹائم لکی ہو گیا اسکاٹ لینڈ کے وہ اس مرتبہ شامل ہو رہا ہے. لیکن اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا آئی سی سی بنگلہ دیش کو اس کو سینکشن اس پہ لگائے گا؟ زمبابوے پہ تو نہیں لگائی. اور آئی سی سی تو انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے, اس کا چیئرمین بھارتی, اس کا چیف ایگزیکٹو بھارتی, اس کا ڈائریکٹر میڈیا بھارتی, پورا بھارت ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں. اب بنگلہ دیش کے کرکٹر جو جا کے غیر ملکی لیگز میں کھیلتے ہیں جن میں زیادہ تر اونر جو ہے وہ بھارتی ہیں, تو کیا بنگلہ دیشی کرکٹرز کو اس جرم کی پاداش میں بھارتی اونر جو ہے وہ اپنی ٹیموں میں لیں گے؟ کرکٹر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ایک دلیرانہ فیصلہ ہے اور اپنے موقع پہ قائم رہا. مرزا صاحب یہ کہانی کہیں وہاں سے شروع تو نہیں ہوتی جب وہ KKR نے میرے خیال ایک بنگلہ دیش کا سیمر تھا, پیسر لیفٹ والا جو ہے, اس کو شاید آپٹ آؤٹ یعنی چھوڑ دیا, نہیں لیا, تو تب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ہاں یہ صورتحال ہوئی, فیلنگ آئی, اور پھر ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں, جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ ساتھ کلب ان ہوئی. کیا آغاز وہیں سے ہوتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. مستفیض الرحمان کو شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے 9 کروڑ 20 لاکھ بھارتی روپوں میں خریدا تھا. اور وہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے کھیلتا, لیکن بھارتی حکومت نے بی سی سی آئی کو کہا, بی سی سی آئی نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ اس کو نہ لائیں, کیونکہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں, اس لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو بیچارے کو نہیں بلایا گیا. تو اگر آپ ایک کھلاڑی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ بنگلہ دیش کی 15 رکنی ٹیم کو کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ بھارت یہ سمجھ نہیں رہا. اور میچز جامی صاحب, کولکتہ میں 3 میچز ہیں بھارت کے اس شہر میں. بنگلہ دیش کے ایک میچ اس کا پہلا ویسٹ انڈیز, پھر انگلینڈ, اور پھر اس کے بعد اٹلی سے ہے. اور آپ کو پتا ہے کولکتہ کا کراؤڈ کتنا ہوسٹائل ہے. آپ کو 96 کا ورلڈ کپ یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کاغذات جلانا شروع کر دیے تھے. آپ کو 99 کا وہ دورہ یاد ہوگا پاکستان کا, جب ندیم خان کی تھرو پر ان کے دیوتا سچن ٹینڈولکر رن آؤٹ ہو گئے تھے, تو بڑا ہنگامہ ہوا, پورا گراؤنڈ خالی کر کے میچ کو مکمل کیا گیا.
تو اس صورت میں بنگلہ دیش نے صحیح قدم اٹھایا کہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے وہ جا کر نہیں کھیلیں گے، اور اب ہوتا کیا ہے سب دیکھ رہے ہیں اس کی طرف۔ مرزا صاحب، یہ جو آئی سی سی کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں اس کے ایگزیکٹو بورڈ کے کل کی اجلاس کی بات کر رہا ہوں، اس میں جب بنگلہ دیش نے اپنی کنسرنز رکھی لیکن انہوں نے وہ بنگلہ دیش کی دلیل مانی نہیں، تو آئی سی سی کا جو فیصلہ کرنے والا یہ بورڈ ہوتا ہے اس میں کون کون شامل ہے اور کس حد تک بھارت کا اثر رسوخ وہاں پہ ہے؟ دیکھیں انفلوئنس ہے، کیونکہ جو ٹیسٹ پلیئنگ نیشن ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایسوسیٹ 3-4 ایسوسیٹ ممالک وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جامی صاحب تو اس میں یو اے ای بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے، عمان بھی شامل ہے، اور چونکہ سب سے بڑا روپیہ بھیا یہ والی مثل ہے، کیونکہ بھارت پیسے دیتا ہے، ان ممالک کو بھی پیسے ملیں گے، تو 14 ممالک نے جو ہے وہ اس بات کی حمایت کی کہ اگر بنگلہ دیش نہیں آتا تو نہ آنے دیں، اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو لے لیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے بھارت کا انفلوئنس کتنا ہے ان ممالک پر، اور پھر ان کو پارٹیسپیشن فی بھی ملے گی نا، جو لوگ T20 ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان اگر نہیں جاتا تو پاکستان کی فورفیٹ ہو جائے گی فی، اور بنگلہ دیش کی تو ہو ہی گئی ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جن پر آئی سی سی کو سوچنا پڑے گا۔ اور اس میں پاکستان نے تو کل بنگلہ دیش کے حق میں بات کی ایگزیکٹو بورڈ میں، تو یہ بھی کیا امکان ہے، پاسبل ہے، کیونکہ ویسے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بھارت جا کے کھیلنے میں ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، بھارت کو پرابلم ہوتی ہے، اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پاکستان بھی اس بارے میں کچھ سوچ بچار کرے؟ دیکھیں دیوانے کی شادی میں عبداللہ بیگانہ والا حساب ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حساب ہے۔ پاکستان نے اخلاقی طور پر تو بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا پی سی بی کی جانب سے کہ ہم جو ہے وہ نہیں جا کر کھیلیں گے، اور اب دن بھی کم رہ گئے، اور پاکستان اور بھارت کا میچ آپ کو پتا ہے 15 فروری کو کولمبو میں ہے، اور پاکستان ہائیبریڈ ماڈل پر تمام میچز سری لنکا میں کھیل رہا ہے، اور اگر انشاءاللہ سیمی فائنل یا فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تب بھی سری لنکا میں میچز ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ ان کا 3 سالہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہائیبریڈ ماڈل پر پاکستان آئی سی سی کا ٹورنامنٹ بھارت میں جا کر نہیں کھیلے گا اور بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلے گا۔ تو میرے خیال میں اس ایسی صورتحال میں اخلاقی طور پہ تو ہم نے سپورٹ کیا ہے، لیکن اگر پاکستان یہ ایکسٹریم اسٹیپ اٹھائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے کرکٹ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو ویسے ہی مزہ پھیکا ہو گیا ہے T20 ورلڈ کپ کا، سیاست آ گئی ہے، ورنہ آئی سی سی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اگر حکومت کسی ملک کو اجازت نہیں دیتی تو اس صورت میں آئی سی سی اس کا متبادل تلاش کرے گی، لیکن یہاں تو یک طرفہ فیصلہ کیا گیا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب، جو کہہ رہے ہیں یک طرفہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن بنگلہ دیش کو داد دیجیے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کرکٹ میں ان کی ٹیم پوزیشن کیا، یہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اصولی موقف لیا جب سے ان کے لیفٹ آرم پیسر کو انہوں نے KKR سے آؤٹ کیا، اور جو ان کی صورتحال بدلی بھارت کے ساتھ، بالخصوص حسینہ واجد کا دور جب سے ختم ہوا تو بنگلہ دیش کھل کے کھڑا ہوا پڑا ہے اپنی عوام کے ساتھ۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو بنگلہ دیش میں بھارتی سفارتی عملہ ہے اس کے اہل خانہ کو بھارت نے واپس بلا لیا، اور بنگلہ دیش کے اوپر یہ چارج لگایا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بنگلہ دیشی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہاں کھڑے ہیں، اگر آپ نے یہ سمجھنا تو یہ سمجھ لیں۔ تو پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کو وہاں سے بھی آنکھیں دکھانے والا کوئی ہمسایہ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔